الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حضرات، دنیا اور قیامت کے جو معاملات ہیں، اس دنیا اور وہ اگلا جہان، جب یہ دنیا ساری ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، پھر میدان محشر میں جب انسان لوگ اللہ کے سامنے سب جائیں گے، ان دونوں جہانوں کے جو معاملات ہیں ان میں کئی ایک چیزوں کا فرق ہے. مثال کے طور پہ ان چیزوں میں جو فرق ہے، ان میں ایک فرق ہے انسانوں کے آپس میں تصفیے کا جو طریقہ کار ہے، اس کا اس دنیا کے طریقہ کار میں اور آخرت کے طریقہ کار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فرق رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ اس دنیا میں اگر کسی انسان نے کسی کا کچھ دینا ہے، اس کا اس نے چھین لیا ہے، تو دنیا میں تصفیہ ہو سکتا ہے وہ اس کی چیز اس کو واپس کر دے، یا کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ اس کا حق اس کو واپس کر دے، تصفیہ ہو سکتا ہے. یا کسی نے کسی کو کوئی گزند پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اس کا بھی تصفیہ ہو سکتا ہے. اس دنیا میں معافی لینے دینے سے بھی معاملہ جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن قیامت کے معاملات میں یاد رکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز یاد رکھیں، یہ سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کے معاملات تم معاف کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، یہ صرف دنیا میں ہے. قیامت کے دن معافی کا کوئی تصور نہیں ہے. قیامت کے دن
इंसान किसी दूसरे इंसान को माफ कर सकता ही नहीं, इख्तियार ही नहीं है उसे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार सिर्फ इस दुनिया में दिया हुआ है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ये इख्तियार जो है ये इंसान से छीन लेगा। कोई इंसान अपने सगे बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, अपने वालिद को भी क़यामत के दिन मुआफ़ नहीं कर सकता। ये मुआफ़ करना जो है ये एक नेक अमल है। नेक अमल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया रखी हुई है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क़यामत के दिन लोग हमारे सामने आके, जब वो मुजरम लोग, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमीना फरजिना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लोग कहेंगे, या अल्लाह, चूँकि ये जो महशर का मैदान है इसमें कोई माफ़ी नहीं, कोई अमल नहीं हो सकता, तो हमें दुनिया में भेजो ताकि दुनिया में हम नेक अमल करके दोबारा आए। इसका मतलब ये है कि किसी किस्म का कोई नेक अमल क़यामत के दिन मैदान माशर में ना इंसान को कर सकता है, ना अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करेगा। क़यामत के दिन किसी किस्म की कोई माफ़ी ना इंसान को दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला भी क़यामत के दिन, अगर अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत के दिन को ये बात कहे, या अल्लाह मुझे माफ़ी दे दे, या अल्लाह मैं ईमान ले आता हूँ, या अल्लाह मैं अभी कलमा पढ़ लेता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क़यामत के दिन कबूल नहीं होना ये कलमा। ये कलमे के लिए, माफ़ी के लिए किसी किस्म की जो है उसके लिए दुनिया रखी हुई है। क़यामत के दिन कोई नेक अमल, कोई नमाज नहीं, कोई वज़ू नहीं, कोई सुबहान अल्लाह, कोई तलावत कुरान मजीद अगर आता भी होगा, अगर क़यामत के दिन पड़ेगा तो उसका कोई सवाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर किस्म के अमाल का ताल्लुक़ सिर्फ इस दुनिया के साथ है। आपस के जो तस्वीर इंसानों के मामलात हैं, जो लेन देन है, इसका भी इस दुनिया में तो लेन देन हो सकता है। क़यामत के दिन इंसान के पास जब पैसे ही नहीं होंगे, जब दिरहम ही नहीं होगा, जब दिनार ही नहीं होंगे, जब माल दौलत और सोना और चांदी, वो चीज़ जो उसने किसी से छीनी सी, किसी का हक मारा था, जब ये इंसान के पास ही नहीं होगा, कोई किसी किस्म का तस्फिये का जो है ना, ये सोचना भी जो है क़यामत के बारे में, क़यामत के दिन के तस्फिया हो जाएगा, ये बात गलत है। कोई तस्फिया क़यामत के दिन नहीं होना है। दुनिया में फिर इंसान किसी के साथ कई दफ़ा ज़्यादती करता है, उसको पता नहीं होता, इंसान बहुत ज़्यादती कर जाता है, उसके बारे में ऐसे अल्फाज कह देता है, उसकी इज्जत जो होती है ये मिट्टी में मिला देता है, उसको पता नहीं होता। क़यामत के दिन ये बात नहीं होगी। कुरान मजीद की ये जो मैंने सूरह जो ज़िलज़ाल आपके सामने इसकी आयतें जो पढ़ी हैं, इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में यही बात कही है, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरो। इस दुनिया में अगर किसी ने एक चींटी के वज़न के बराबर, ज़र्रा के बराबर भी काम किया है, दुनिया में तो बंदे को पता नहीं लगता था, क़यामत के दिन वो उस निकल के सारे का सारा अमल उसके सामने आ जाएगा। किसी इंसान की कोई चालाकी जो उसने किसी के बारे में की, कई दुनिया में एक दूसरे के भाई बनते हैं, भाइयों की तरह मिलते हैं, बाद में एक दूसरे की टांगे काटते हैं, जड़ें काटते हैं। क़यामत के दिन ये सारी चीज़ें उसके सामने, हर किस्म की चालाकी, हर किस्म का फ्रॉड, हर किस्म का दो नंबर, हर किस्म का धोखा, और हर किस्म की उसने ज़ुबान से जो बात की थी, ज़ुबान के अमल हों या उसके वजूद के अमल हों, हर किस्म के अमल और अल्फाज, यहाँ तक कि इंसान की आँख से अगर किसी ने किसी के बारे में इशारा किया, क़यामत के दिन ये इशारा भी जो होगा ये हाज़िर हो जाएगा वहाँ कि इसने इसके बारे में ये इशारा करके इसको जलील करवाया था। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरो, वो अमल सारे का सारा क़यामत के दिन उसके सामने आ जाएगा। दुनिया में तो तस्फिया हो जाता है कि इसको इसके पैसे दे दो, चलो इससे माफ़ी मांग लो,
قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتی ہیں کہ نہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کو دینے کے لیے کسی کے پاس چیز نہیں ہوگی کوئی، بلکہ نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن پھر وہ کیا دے گا۔ آپ نے ایک دن صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، لوگوں تم جانتے ہو مفلس، کلاش اور فقیر اور غریب انسان کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں، من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے رسول جس کے پاس مال دولت کوئی چیز کوڈی بھی نہ ہو وہ ماڑا غریب ہم تو اسے کہتے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں، تم اس کو ماڑا غریب کہتے ہو، میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ماڑا اور غریب اور کلاش سمجھتا ہوں۔ کس آدمی کو؟ فرمایا جو آدمی ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے نبی کے نزدیک جو مفلس اور غریب اور جس کے پلے کوئی شے نہیں، یہ وہ آدمی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے نامہ مال تلوانے کے لیے، نمازیں لے کے آئے، بڑی اس نے نمازیں دنیا میں پڑھی تھیں، اس نے روزے بڑے رکھے تھے وہ بھی لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر اس نے زکاتیں بڑی دی تھیں وہ بھی لے کے آئے۔ ابھی تلوانے لگا ہے کہ ادھر سے کتنے ہی بندے دوسرے آ گئے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا۔ دنیا میں اس انسان نے کئی انسانوں کو گالیاں نکالی تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں دکان کے اندر گماڑے غریب بچے رکھے ہوتے ہیں، تیری گل گل نہ گال، گل گل نہ گال، اور کئی لوگوں کو گالاں، اور کئی آدمیوں کی یہ عادت ہوتی ہے اب فلانی برادری تے پوری دی پوری انج تے انج۔ اب وہ برادری کا اگر 1 کروڑ آدمی ہے تو کروڑ کے کروڑ قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ آ جائیں گے کہ اس نے ہمیں گالی نکالی تھی۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا۔ اور اس نے کئی انسانوں کو کہا تھا دنیا کے اندر، چلو بدکارا بھائی، چلو بے ایمان، چلو چورا، اس قسم کے، چلو کئیوں آدمیوں کو کہہ دیا کہ یہ آدمی چلو تو حلال کا ہے ہی نہیں، اس قسم کی گفتگو اس نے کر دی۔ قیامت کے دن یہ آدمی اللہ کے پاس آ جائیں گے، یا اللہ اس نے مجھے یہ بات جو کہی تھی کہ میں حلال کا نہیں، پوچھو میری ماں سے پوچھ لو کہ میں حلال اس نے کیوں کہا تھا، اس کا فیصلہ کرو۔ یا اللہ اس نے مجھے چور کہا تھا، اس سے پوچھ لیں کہ میں نے چوری کیا کی تھی، لیکن یہ چونکہ یہ دکاندار تھا، یہ مالک تھا، یہ چودھری تھا، یہ فیکٹری والا تھا، جس کو چاہتا تھا جو مرضی اپنے منہ سے آ کے یہ کہہ دیتا تھا۔ یہ نمازی صاحب جو تھے، یہ زکوٰۃ والے، یہ روزوں والے بندے، یا اللہ اس سے پوچھ لو یہ ہمیں کیا کچھ کہا کرتا، وہ سارے بندے اس طرف آ کے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ اور کئی لوگوں کا یہ مال کھا گیا تھا چپ کر کے، کسی کی جرت ہی نہیں کو مانگ سکے، پہنا دا حصہ کھا گیا، پوچھن والا ہی کو نہیں جمیا۔ برادریاں فلانے کا مال کھا گیا، فلانے کا بھی، پوری سڑک میں سارے لوگوں کا مال کھا گیا۔ کئی دکانداروں سے ادھار لے کے جی میرے کو ہے میں جی بس کئی بہانوں کے ساتھ لوگوں کا مال کھا گیا۔ وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول نے کہا قیامت کے دن وہ دوسری طرف آ جائیں گے، وہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، کئی انسانوں کے خلاف قیامت کے دن لکھ انسان کھڑا ہوگا، کیونکہ اس نے لاکھ انسانوں کی دنیا میں تذلیل کی تھی۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا۔ اور کئی آدمیوں کو اس نے خون بہایا تھا، مار کے کٹ کے، اتھوں خون بگاتا، اتھوں بگاتا، تو ویسے جو کسی نے چھری مار، کسی نے کچھ خون وہ بھی لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ جائیں۔ وَضَرَبَ هَذَا۔ اور کئی انسانوں کو اس نے ویسے تھپڑ مارے، مکے مارے، سوٹے کے ساتھ ویسے مارا۔ یہ سارے کے سارے لوگ ادھر آ جائیں گے، اور یہ آئے تھے کون صاحب؟ نمازیں لے کے، یہ صاحب آئے تھے روزے لے کے، اور یہ صاحب آئے تھے زکاتیں لے کے کہ ابھی تو لے گا، اور میں پہلی صف کا نمازی ہوں، ابھی دیکھیں میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اور اتنے لوگ اس کے خلاف سارے کے سارے آ گئے۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूंकि दिरम दिनार तो कोई चीज़ तो होगी नहीं और माफ़ी दे सकते नहीं, माफ़ी हो नहीं सकती, क्या है फिर इसकी वो नमाजें जो होंगी और इसके रोज़े और ज़कात और नेकियां होंगी वो उन लोगों में तकसीम करके उनको राज़ी कर दिया कि लो तुम राज़ी हो जाओ, तुम्हारे साथ अदल होगी। अब वो सारे ले गए, ये आए थे बड़े अपनी नेकियां तो लाने, फाइन फानी, ये सारे के सारे वो ले गए। फरमाया वो आदमी क़यामत के दिन कहीं होंगे, सारी नेकियां उसकी कबूल शुदा वो ले जाएंगे। फ़ाइन फ़ानियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि, लेकिन अभी भी सारी नेकियां ख़त्म होगी, लोग तो अभी भी बाकी हैं जिनको इनने किसी को गाली, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को इल्ज़ाम दिया, किसी की माँ को, किसी को फलाने को, ये सारे के सारे अभी भी कुछ बाकी हैं। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा नेकियां अब ख़त्म हो गई हैं, इन लोगों की बुराइयां लेके वो सारियां इसको दे दो। फरमाया ये वो लो आदमी है मेरी उम्मत का मुफलस आदमी, क्या बड़ी नमाजें लेके बड़े माल दौलत की नेकियां लेके आया था उस वक़्त क़यामत के दिन, लेकिन अभी सब कुछ खाली हो गया और बुराइयां ही बुराइयां रह गई। ये है मेरी उम्मत का वो आदमी। कहने का मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि क़यामत के दिन जो है कोई इंसान किसी को माफ़ी नहीं कर, ना माफ़ी दे सकता है। क़यामत के दिन एक ही चीज़ है, या तो नेकियां उसे देगा, अगर नेकियां नहीं है तो उनकी बुराइयां उसे मिलेगी। तीसरा और तस्फिया करने का और माफ़ी का किसी किस्म का कोई ताल्लुक क़यामत के दिन नहीं है। एक हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कई आदमी ऐसे होते हैं वो उन्होंने अरब मुआशरे के अंदर लोगों ने ग़ुलाम ख़रीदे हुए थे और ग़ुलामों के साथ वो लोग ऐसे ना कई दफ़ा मजाक के साथ तुपे खड़ा कर देना, चलो खड़ा हो जा। किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि उसको कह सके भाई इसको छाओ, मेरा खरीदा हुआ तुम कौन हो। और कई दफ़ा ऐसे ही ग़ुलाम को सामने खड़ा करके ना, कई किताबों में तारीख में लिखा हुआ है कई दफ़ा ग़ुलामों को खड़ा करके ना, आओ भाई इसके ऊपर निशाना लगाते हैं, इसकी आँख का निशाना लगता है कि नहीं, उसकी आंख के निशाने तीरों के साथ। कई दफा उन्हें देखो भाई तलवार के साथ इसको मारते हैं, एक तलवार के साथ इसकी गर्दन उतरी है, नहीं उतरी चलो दूजा ले आओ। वो समझते हैं हम इसके मालिक और खालिक हैं, वो दुनिया के सिर्फ उन्होंने पैसे दिए हुए थे, मालिक और खालिक इनका रब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याद रखो मन ज़रबा ममलूकहु ज़ुल्मन उकीद मिनहु यौमल क़ियामा। फरमाया जिसने अपने बेशक खरीदे हुए गुलाम के साथ भी इसने ज्यादती और जुल्म किया है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में मैदान महशर में इससे तमाम लोगों के सामने, इसने तो अकेले में जुर्म किया था, तमाम इंसानों के सामने लाके इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उकीदा मिन्हु, इससे क़िसास लिया जाएगा। अगर इसने इसका बाजू काटा था तो इसका भी बाजू काटा जाएगा। अगर इसने इसकी आंख को निशाना बनाया था तीर के साथ, इसकी भी आंख को निशाना बनाया जाएगा तीर के साथ। इसकी अगर इसने गर्दन काटी थी तो इसकी गर्दन भी तमाम इंसानियत के सामने काटी जाएगी। ये वो जलील इंसान है जो अपने आप को ऐसे और ऐसे कहता था और अपने मुलाजमों के साथ ये करता था। बल्कि ये तो है ना, ये तो है कि जिस्मानी नुकसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब बात कही, आपने फरमाया मन कज़फ़ ममलूकहु बरीअम मिम्मा क़ाल। फरमाया जिस आदमी ने अपने गुलाम को, अपने नौकर को ना, अपने जो मुंह में आया ना उसको कह दिया, चल तेरी ऐसी तेरी ऐसी, उसकी माँ को कुछ कह दिया, उसके बाप को कुछ कह दिया, जो चाह मुंह के अंदर कह दिया। उसने उसकी माँ को कह दिया कि नऊज़ बिल्लाह, उसने कह दिया तू तो हलालता है ही नहीं। अब क़यामत के दिन उसकी माँ आएगी उसके सामने और उसे कहेगी अल्लाह के सामने कि या अल्लाह मैंने तो हराम किया ही नहीं था, वो उसने अपनी दुनिया में चौधराहट की वजह से कह दिया था ना, और चलो फलाने हो तुसी तो सारे है ही फलाना हो, हलाल दे ही नहीं तुसी, इस किस्म की गुफ्तगू कर दी उसने। उन तमाम लोगों की माएँ होंगी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आएंगी। ये क्या समझते हो कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो जुबान दी हुई है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह का फजल और करम, उसकी रहमत है। और जाके गूंगे से पूछो जिसके पास जुबान नहीं, बात करना चाहता है, दिल की बात नहीं कर सकता, अल्लाह ने जिनको ये नेमत दी हुई है इसका गलत अगर वो इस्तेमाल करेंगे, नेमत देने वाला उसके बारे में उससे पूछेगा क़यामत के दिन। इंसान ये ना समझे कि मैं, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी माओं को पूछा, अल्लाह बताएगा कि इनकी माएँ जो थी वो तो बदकार नहीं थी, बुरी नहीं थी, तुमने किस वजह से कह दिया
کہ تو حلال کا نہیں، اس کا مطلب ہے تو نے اسی ماں کے اوپر تو نے قذف لگایا، تو نے بہتان لگایا. ساری مخلوق کے سامنے میدان محشر میں ہر ایک عورت کی طرف سے جس کے اوپر اس نے جتنی مرتبہ الزام لگایا تھا اتنی مرتبہ 80 کوڑے میدان محشر میں اس کو لگائے جائیں. معافی قیامت کے دن کوئی نہیں ہے. معافی کا تعلق جو ہے قیامت کے دن ہے ہی نہیں. قیامت کے دن یہی ہے کہ اس کو سزا ہی دی جائے گی، سزا کے علاوہ کوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی کا ایک سانس دیا ہوا ہے، اللہ کی قسم اس کی، اور ہر وقت کہتا رہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں. دنیا میں معافی مل سکتی ہے، قیامت کے دن معافی نہیں ملنی کسی قسم کی. یہاں کہہ سکتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ، یا اللہ میں اپنے چھوٹے اور بڑے تمام جو گناہ میں نے کیے ہیں تو جانتا ہے، میں معافی چاہتا. اولہ و آخرہ، یا اللہ جو کبھی بچپن میں جوانی میں یا کسی جگہ میں نے کر دیے تھے، یا اللہ وہ گناہ، یا میں بعد میں اگر کوئی گناہ کروں یا اللہ میں ان کی بھی معافی چاہتا ہوں. وعلانیتہ وسرہ، یا اللہ وہ گناہ جن کو انسان جانتے ہیں، کوئی نہ کوئی جس کا کوئی گواہ ہے وہ بھی معاف کر دے، اور جس کا کوئی گواہ نہیں تو جانتا ہے نا میں نے پچھلے اندر جا کے فلاں جگہ چھپ کے کیا کیا تھا، یا اللہ میں سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں. دنیا کے اندر انسان اگر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کو معافی مل جائے گی. قیامت کے دن اگر کوئی انسان کسی انسان کا بھی اگر حق کھاتا ہے تو نہ انسان نے معافی دینی ہے نہ اللہ کی طرف سے معافی ملے. بلکہ قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان جس نے دنیا کے اندر کسی کی زمین چھین لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گٹھ زمین، ایک گٹھ شبرن، ایک گٹھ بھی اگر کسی نے کسی کی زمین چھین لی ہے نا، یہ زمین کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے زمین چھیننے کا. یاد رکھیں، یہ بات دھیان سے سمجھ لیں، دنیا میں جس قدر بھی بہنوں کے حصہ نہیں دیا جاتا ہے، اللہ کی قسم اصل میں زمین چھینی جاتی ہے. باپ کا ایک مکان ہے، اس میں بہنوں کا کتنا، بے شک ان کی ایک گٹھ زمین آتی ہے، 2 گٹھ، اصل میں تو زمین ہے. بے شک تم کو انہیں جیو 15 لاکھ دینا سی 20 لاکھ، اصل میں زمین ہے، زمین اس کے باپ کی جو چھوڑ کے مرا ہے وہ. فرمایا دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک گٹھ زمین جو ہے یہ اگر مار لی، قیامت کا حدیث کے الفاظ ہیں کلفہ اللہ عز وجل ان یغفرہ حتی یبلغ بہ 7 ارضین. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں کلاڑا دے گا اور کئی دے گا، اس کو کہے گا یہ جتنی زمین، وہ ایک گٹھ ہے، وہ ایک ہاتھا ہے، وہ ایک مرلہ ہے، ایک کرلہ ہے، ایک مربع ہے، جتنی بھی، اس کو حکم دیا جائے گا کہ جب تک انسانوں کے درمیان فیصلے نہیں نہ ہو جاتے آخری انسان تک، تب تک تو نے زمین جو جتنی تو نے لوگوں کی چھینی تھی نا، یہ ساری کی ساری 7ویں زمین تک اس کو نا کھود کے باہر مٹی نکالنی ہے اس کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے درمیان سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد پھر دوسری امت، پھر تیسری امت، پھر چوتھی امت. اللہ جانے کتنے اللہ کے نبی ہیں، اور ایک ایک انسان کا حساب ہوتے ہوتے پتہ نہیں 1000 سال نہیں، لاکھ سال نہیں، شاید کروڑ سال گزر جانا ہے. میدان معاشر میں باقی لوگ کھڑے ہوں گے، ساری امتوں کا حساب ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں، تب تک یہ زمین، اور وہ زمین سب جو ہوگی وہ ساری کھود لے گا 7ویں زمین تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں کی 7ویں زمین تک ساری زمین جب کھود لے گا، اس کو فرشتے کو حکم دیا جائے گا یہ سارا زمین کا پہاڑ بہت بڑا، فرمایا سارا کا سارا اس کے سر کے اوپر رکھ دو. دنیا میں اگر کسی کی زمین سی اسے کہہ سکتا ہے باجی مینوں معاف کر دے، باجی مینوں اللہ واسطے میں، باجی اپنی زمین لے لو واپس. دنیا میں کہہ سکتا ہے، قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا. بلکہ ایک حدیث میں آتے کہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تھے نا اس کے الفاظ جو طوقہ من 7 ارضین، وہ ساری کی سارے پتہ نہیں کتنے بڑے پہاڑ لگے ہوں گے جو 7 زمین تک اس نے کھود کے باہر نکالے ہوں گے، سارے کے سارے کا ایک توق، اور جس طرح پہلوان بڑے بڑے نہیں گلے دے وچ لوہے دے بنا کے ڈال دے، فرمایا 7 کی 7 زمینوں کا جو ہوگا جتنا اس نے مارا ہوگا سارے کا سارا وہ نکال کے ملبہ اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، توق بنا کے ڈال دیا جائے گا اس کو. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو
یہ جو لوگوں کا حق مارتے ہیں، خاص کر کے زمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دنیا میں زمین کا ہی تو جھگڑا ہوتا ہے سارے باپ ایک کوٹھی دو کنال دی باپ کوٹھی چھڑ گیا، دو پتر نے دو دھیاں نے، اب ان کا جو حصہ ہے وہ جتنے فٹ بھی بنتا ہے، یہ زمین ہے، وہ لاکھوں کروڑوں میں نہیں گنتا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے کسی کی زمین مار لی، اس کا حق اگر اس نے ادا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں لوگوں کے فیصلے ہوں گے، اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین پھٹے گی اور وہ زمین کے اندر نیچے جانا شروع ہو جائے گا، 7ویں زمین تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھنستا ہی چلا جائے گا۔ قیامت کے دن معافی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بہنوں کا حق کھایا ہے، جو تائے کا، چچے کا، مامے کا، کسی اور کا، کسی گاہ کا، ایک چوانی، ایک ٹیڑی پیسہ بھی اگر کسی کا، اے لوگوں واپس دے لو، اللہ کی قسم قیامت کے دن معافی نہیں ملنی۔ اللہ سے معافی مانگ لو اگر وہ بندہ چلا گیا ہے، اگر وہ نہیں ملتا، فوت ہو گیا، وہ اس کے وارثوں کو دو۔ اے لوگوں جان دنیا کے اندر چھڑانی ہے تو چھڑا لو، قیامت کے دن جان نہیں چھٹنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یکزی بین الناس، یہ 7 زمین کے اندر دھنستا جائے گا یہاں تک کہ تمام انسانوں کے فیصلے ہو جائیں اور میدان محشر سارے کا سارا خالی ہو جائے، یہ زمین کے اندر ہی جاتا جائے گا، جاتا جائے گا، جاتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ تو میدان محشر کے اندر، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے جرم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جہنم کی سزا دے دی، جہنم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے علاوہ ان اہون اہل النار عذابا من لہ نعلان او شراکان من نار، فرمایا اگر اللہ کسی کو جہنم کی سزا سب سے ہلکی دے دے نا، سب سے ہلکی سزا دے دے کہ چار تجھے جہنم، تو سب سے ہلکی سزا یہ ہوگی جہنم کے 2 جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، یا جوتے جس کے ساتھ ہم باندھتے ہیں نا، وہ جو اوپر تسمے ہوتے ہیں، 2 تسمے جو ہوں گے اس کے پاؤں کو یہ باندھ دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل، فرمایا جس طرح کہ یہ ہنڈیا جو ابلتی ہے جب آگ کے اوپر رکھی جاتی ہے، اس جوتوں یا ان تسموں کی وجہ سے اس کا دماغ ہوگا ہنڈی کی طرح ابلتا ہوگا، ابالے کھاتا ہوگا۔ قیامت کے دن معافی نہیں ہے، دنیا کے اندر معافی مل سکتی اور لوگوں دنیا کے اندر اس کا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہون اہل النار، قیامت کے دن وہ آدمی جس کو سب سے ہلکی چھوٹی سی اللہ سزا دے دے، فرمایا رجل فی اخمص قدمیہ جمرتان، فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نا جہنم کے 2 چھوٹے چھوٹے کولے لے کے نا 2 چھوٹے چھوٹے انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دے، پاؤں کے نیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 کولوں کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوگا، ان کی گرمی اور ہیٹ کی وجہ سے دماغ ہوگا یہ ابالے کھا رہا ہوگا اس کا سارا۔ اگر اللہ کسی کو جہنم کی سب سے چھوٹی سزا دے، یا دنیا کے اندر معافی مل سکتی ہے، لوگوں اپنے گاہکوں سے، اپنے لینے دینے والوں سے، کاروبار کرنے والوں سے، رشتہ داروں سے، اور کبھی کسی کا حق مار کے دنیا سے نہ مرو۔ تمہارا کوئی حق کھا جائے تو کھا جائے، تم کسی کا حق نہ مارو، یاد رکھو۔ یہ قیامت کے دن معافی نہیں، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او شیء، فرمایا لوگو، اور میں اللہ کا نبی محمد تمہیں کہتا ہوں، جس آدمی نے کسی آدمی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی بھی کہ اس کی عزت کے بارے میں اس نے کوئی لفظ کہہ دیا، اے تو بندہ ہی بڑا چبل ہی، وہ چبل ہے نہیں، قیامت کے دن معافی نہیں ملے گی اس کو، اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں دینی پڑیں۔ کئی دفعہ بات یاد رکھیں، انسان کسی مومن کے بارے میں کہہ دیتا ہے، کسی مولوی جڑے نے، اب اس نے تو کہا مولوی، اب کیا دنیا کے اندر جتنے مولوی ہیں سارے مولویوں کو اس نے کہہ دیا، سارے اس وقت دنیا میں مثال کے طور پہ 3 کروڑ کے قریب حافظ قرآن ہے اس وقت اللہ کے فضل سے،
اور یہ حافظ قرآن تے ہوندے ہی ایسے جنے. اب 3 کروڑ حافظ قرآن جو ان کے بارے میں جو اس نے بات کی بغیر مقصد کے بکواس کر دی. 3 کروڑ حافظ قرآن اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور ہر ایک کو ایک بھی نیکی دے گا, 3 کروڑ نیکیاں لے جائیں گے اس کی. علماء کے بارے میں اس وقت 1 کروڑ کے قریب ہماری دنیا میں نا مسجد ہے دنیا میں. ایسے مولوی تے ہوندے ہی, تینوں پتہ ہے مولوی تے ہوندے ہی. زبان کو دھیان سے سوچ سمجھ کے استعمال کرو. یہ زبان سے ایک ایک لفظ نکلنے والا, ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لوگو تمہاری زبان سے تم تو پرل کر کے لفظ نکال دیتے ہو نا, تمہاری زبان سے ایسے لفظ ابھی نکلتا ہے اسی وقت الا لدیہ رقیب عتید, ہمارے دونوں فرشتے اسی وقت قلم کے ساتھ فوری طور پہ اس کو لکھ لیتے ہیں. اب قیامت کے دن معاملہ ہوگا تیرا ان کے ساتھ. ہمیں لوگوں اگر کسی نے کسی کے ساتھ کو ظلم کیا اس کی عزت کے بارے میں او شیئن یا دنیا کی کسی شے کے بارے میں اس سے ظلم ہو گیا ہے, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ, فرمایا لوگوں اور میں اللہ کا نبی محمد تمہیں کہتا ہوں دنیا کے اندر ہی اس سے معافی مانگ لو یا معاملہ طے کر لو. کیوں؟ قبل اللہ یکون دینار ولا درہم, فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن درہم اور دینار جو ہے یہ کسی کے پاس نہ ہو. اور دنیا میں عین ممکن ہے کہ کسی آدمی نے کوئی زیادتی کی ہو تو اس کو آپ پیسے لے دے کے راضی کر سکتے ہو, اور قیامت کے دن 1 پائی اور 1 درہم اور دینار بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا. کیسے راضی کرو گے تم اسے؟ بتاؤ. اعمال ہی نیک دینے پڑنے ہیں اس کو. یہ قیامت کے دن کے بارے میں جب اس قسم کی باتیں آتی تھی, حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا اور جنہوں نے ساری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں کی, قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا ڈرا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ غزوہ بدر ہوا ہے نا, غزوہ بدر ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑائی ہونے لگی اس سے پہلے آپ نے مسلمانوں کی جو نا 313 یا 15 آدمی تھے بیچارے, آپ نے ان کی نا صف سیدھی کرنے کے لیے نا کہا کہ صف سیدھی کرو, اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تیر تھا. آپ ویسے ہی کہہ رہے تھے سیدھے ہو جاؤ, اور نبی علیہ السلام سیدھے جا رہے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بڑے ہی لاڈ پیار کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ سے. یہ آپ نے جس وقت کہا نا پیچھے سیدھے ہو جاؤ, اس کا یہ آگے بڑھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے وہ تیر کے ساتھ کہا پیچھے ہو جاؤ سواد. جب وہ تیر ایسے نبی علیہ السلام کا پیار محبت سے آپ کہہ رہے تھے, اس نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے مارا ہے, میں نے جرم کوئی نہیں کیا. اللہ کے رسول آپ تو دنیا میں حق اور انصاف کے لیے لے کے آئے ہیں, انصاف لے کے آئے ہیں کہ دنیا میں حق اور انصاف جو ہے اس کی حکمرانی ہو. آپ نے مجھے مارا ہے, میرا کوئی جرم بھی نہیں ہے. اب جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ نے مجھے مارا ہے, میں نے تو کوئی زیادتی بھی نہیں کی, اس کو پتا تھا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہا ہے. اس کو پتا تھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے زیادتی کوئی نہیں کی اور میرے ساتھ یہ ہوا, اس کا مقصد یہ تھا قیامت کے دن اس کا بدلہ ملنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے آپ وہیں رک گئے, آپ نے اپنا وہ جو تیر ایسے تھا نا سیدھے ہو اپنے تیر اپنا اس کے آگے رکھا, فرمایا یہ لو محمد کو تم دنیا کے اندر ہی مار لو جتنا میں نے تمہیں مارا ہے نا, قیامت کے دن نہ مجھ سے پوچھنا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو پیٹ ننگا ہے, آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے, آپ پیٹ بھی ننگا کرو تاکہ میں ننگے پیٹ کے اوپر. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا ہوگا, پتہ نہیں فرشتے کیا کیا سوچتے ہوں گے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کا اپنا پیارا اس تیر پکڑ کے محمد الرسول اللہ کو مارنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا دیا, فرمایا مار لو مجھے دنیا کے اندر ہی کہہ لو جو کہنا ہے. آپ نے کپڑا اٹھایا, اس نے تیر پھینک کے بھج کے محمد رسول اللہ کے پیٹ کو چوم لیا. اس نے یہ کیا سواد, یہ کیا کہنے لگا اللہ کے رسول پتہ نہیں ابھی تھوڑی دیر بعد جنگ ہونی ہے, پتہ نہیں پھر زندگی کے پتہ نہیں سانس ہیں کہ نہیں, میں چاہتا ہوں اگر شہید بھی ہو جاؤں
میرا آخری عمل یہ ہو کہ میں نے محمد رسول اللہ کے پیٹ کو میں نے چوما ہے اپنے ہونٹوں کے ساتھ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے تھے کہ دنیا کے اندر ہی معاملہ طے کر لو۔ آج کے جمعے کا مقصد بھی یہ ہے لوگوں، اور جتنے بھی معاملات ہیں یہ دنیا کے اندر ہی طے کر لو، قیامت کے دن طے کرنا بڑا مشکل ہونا ہے۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آپ جا رہے تھے، ایک سفر میں جا رہے تھے کسی جگہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ بھی ساتھ تھے، کوئی جنگ تھا، کوئی غزوہ تھا، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے تو گھوڑوں کے اوپر جو صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے سواریوں کے اوپر، کوئی اونٹ کے اوپر، کوئی گھوڑے کے اوپر، کوئی چھوٹے جانور گدھے کے اوپر، ایسے مسلمان وہ بیٹھے وہ جا رہے تھے۔ ایک صحابی تھے ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا جو تھا نا وہ جانور سواری وہ بڑی تیز تھی، وہ پچ پچ کے وہ کئی جانور تیز ہوتے ہیں، کئیوں کے بڑے نا غصے والے ہوتے ہیں، بھاگنے والے۔ ان کا جانور جو تھا نا ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ نا تیزی کے ساتھ نا ایسے وہ بھاگے آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ انہوں نے جو جوتا پہنا ہوا تھا نا وہ پرانا چمڑا تھا، کو بڑا سخت قسم کا چمڑا تھا، اس کا جوتا پہنا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جب یہ گزرے تو بالکل نہ وہ سواری رگڑ کے گزری ہے، اور گزرنے سے وہ جو تھا نا چمڑا جوتے کا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پنڈلی تھی نا وہ چیر آ گیا۔ وہ ایسے جب چیر آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں وہ کوئی چھڑی تھی، آپ نے وہ یکدم، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، ایسے ہی جب وہ لگی ہے تو آپ نے اس بے خیالی میں ایسے پڑا کہہ دی، جیسے ہم بھی یکدم کہتے ہیں کیا ہو گیا، آپ نے ایسے کیا نا، اس کو وہ چھڑی ذرا زور سے لگ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ چھڑی لگ گئی تو آپ نے سوچنا شروع کر دیا، یہ صحابی گزر تو پڑے گیا، سارا دن غیب رہا، اس نے کہا پتہ نہیں اللہ کی طرف سے میرے لیے کچھ سزا نہ آ جائے کہ میں نے محمد رسول اللہ کی پنڈلی کو چھل دیا میں نے۔ شام کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا وہ ابو رحم غفاری کو بلا کے لاؤ۔ کہتے ہیں میں اس وقت بڑا پریشان ہوا، میں سمجھ گیا، لگ گیا مجھے یہی ایسا ہے کہ جیسے آسمان سے میرے بارے میں کوئی سزا اتری ہے کہ تم نے نبیوں کے سردار کو تکلیف دی ہے۔ بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ میرے بارے میں کوئی آیت ہی نہ اتر جائے قرآن مجید میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو رحمہ آگے آؤ، یہ بڑے ڈرے ہوئے تھے، کہا وہ صبح جب تم میرے پاس سے گزرے تھے تو میرے بے خیالی سے وہ چھڑی تھی ایسے ماری، آپ کو زور سے لگ گئی تھی۔ ابو رحم یہ لو چھڑی، محمد کو دنیا میں ہی مار لو، قیامت کے دن نہ مجھ سے دنیا میں ہی بدلہ لے لو، قیامت کے دن کا بدلہ بڑا سخت ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پہلے ہی اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، اللہ کے رسول میں نے معاف کیا، وہ آپ سے ایسے لگ گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبیوں کا سردار جس نے ساری زندگی کسی کا حق نہیں مارا، وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن کو معاملہ نہ چلا جائے کہ میں قیامت کے دن جواب دوں۔ اور ایسے ہی حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، مال غنیمت آیا کہیں سے، مال غنیمت آیا تو جو مدینہ شریف کے جو بدو تھے نا، نئے نئے بدو مسلمان ہوئے، آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ ذرا نا، ان کے اندر تقسیم وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کھجور کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، ایسے کر رہے تھے۔ ایک بدو نبی علیہ السلام کے بالکل آپ بیٹھے ہوئے تھے، اوپر ہی بالکل جیسے گیری چلا ہے، اوپر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے آپ نے ایسے کیا۔ اب آپ نے تو ایسے کیا نا بے خیالی میں، اس کو وہ جو چھڑی تھی نا اس کے چہرے کے اوپر لگ گئی، اور وہ اس کو نا چیر جس طرح نشان ہوتا ہے نا بن گیا اس کے چہرے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے ایسے، فرمایا ادھر آؤ بیٹھو، یہ چھڑی پکڑ لو، محمد کو مارنی ہے تو مار لو، میں کسی کا بدلہ قیامت کے دن نہیں، دنیا کے اندر ہی مطلب تھے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ لوگوں جو کسی کا حق بنتا ہے دنیا کے اندر ہی دے دو ان کو، قیامت کے دن جب چلا گیا معاملہ تو قیامت کے دن یا نیکیاں جائیں گی، نہیں تو اس کی بدیاں ملیں گی، نہیں تو میدان معاشر میں
اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کرے گا، نہیں تو پھر جہنم کے اندر سب سے چھوٹا بھی اگر عذاب کسی کو ہو گیا تو وہ ایک کولے کی وجہ سے دماغ ہڈیا کی طرح ابلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فوت ہوئے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا، آپ باہر آئے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ اس وقت بیمار تھے۔ یہ خیبر سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت نے وہ جو زہر بکری کے گوشت میں ڈال کے، یہ دستی کے گوشت میں ڈال کے اس نے دیا تھا، وہ ایسے نبی علیہ السلام نے پکڑ کے نا ابھی انگلی وہ ایسے بوٹی پکڑ کے وہ آپ نے اپنی زبان کو لگائی تھی، ابھی صرف اس کا اتنا تھا۔ اور خیبر فتح ہوا تھا 7 ہجری میں، 7 میں، اور یہ اس وقت ہجری کتنا تھا؟ 11 ہجری، 4 سال ہو گئے اس کی تکلیف محمد رسول اللہ کو ہو رہی تھی۔ 4 سال سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیمار، اس کے وجہ سے آپ کو شدید بخار، اتنا بخار ہو گیا کہ صحابی نے ہاتھ لایا، کپڑے کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں کہا مجھے ذرا نا باہر لے کے جاؤ۔ آپ باہر آئے، آپ نے خطبہ دیا، خطبے کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا لوگو، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اب زیادہ دن زندہ نہیں رہنا، مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ لوگوں چونکہ میں نے تو اللہ کے پاس چلے جانا ہے، قیامت کے دن میرے اوپر کسی قسم کا کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے یہ حق ہے۔ لوگوں اگر میں نے کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، میں محمد کی عزت حاضر ہے، مجھے جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے۔ لوگوں میں نے اگر کسی کے جسم میں کوئی نقصان پہنچایا، اس کو مارا ہے، کوئی کیا، لوگوں میرا جسم حاضر ہے محمد کا، تم جو کرنا چاہتے ہو مجھ سے کہا۔ لوگوں اگر میں نے کسی کے مال کے بارے میں کسی کو نقصان پہنچایا ہے، لوگوں میں اللہ کا نبی محمد حاضر ہوں، مجھے جو نقصان پہنچانا ہے پہنچا لو۔ لوگوں قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہ کوئی پیش آؤ۔ اس دنیا میں خوش قسمت ترین انسان پتہ ہے کون ہے؟ کہ قیامت کے دن بے شک وہ تھوڑی نیکیاں لے کے جائے، لیکن جب نیکیاں تلنے لگیں تو اس کے سامنے کوئی دوسرا بندہ نہ ہو جو یہ کہے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے میرے بارے میں یہ میری ماں کے بارے میں کہا تھا، اس نے میرا مال چھینا تھا، یہ بہنوں کا حق کھا گیا تھا، یہ گاہکوں کے ساتھ بے ایمانی کیا کرتا تھا، یہ 2 نمبری کیا کرتا تھا، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ کیا، یہ سود کا کام کیا اور مجھ سے سود لیا کرتا۔ قیامت کے دن خوش قسمت ترین انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے پھر دوسرے کیس کرنے والے نہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے تربیت یافتہ تھے، حدیث میں آتا ہے ان کے بارے میں، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھے تھے کوئی حساب کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ عرب میں اتنے بڑے عرب کے علاقے میں 16 یا 17 بندے لکھنا جانتے تھے، جن میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو یہ لکھ رہے تھے، اس وقت خلیفہ تھے، کوئی کام کر رہے تھے، پتہ نہیں اللہ جانے وہ کیا ہدایات کوئی دے رہے تھے کسی علاقے کے گورنر کو یا کسی کمانڈر کو، کوئی ہدایات دینے کے لیے کوئی لکھ رہے تھے، یا جو بھی ان کا معاملہ تھا کوئی ایسے لکھ رہے تھے۔ ایک بدو آیا بھج کا دوڑتا سیدھا آ کے نا حضرت عمر فاروق کا اسی بازو کو پکڑے، اٹھو جی میرے نال، اٹھو جی۔ میں کیا ہو گیا ہے؟ ایک بندے نے میرے تے ظلم کیتا ہے، آپ نو کھچ کے بازو۔ حضرت عمر فاروق سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس وقت فرمایا جس وقت میں عدالت میں بیٹھا ہوتا ہوں اس وقت میرے پاس کیوں نہیں تم آتے؟ تم اس وقت میں ایک اور کام میں لگا ہوا، میرا سارا آپ نے ایسے غصے میں نا وہ جو تھا نا کوڑا یہ ایسے پکڑ میں، فرمایا اس وقت کیوں نہیں آتے تم؟ یہ بات جب آپ نے ایسے غصے سے کوڑا ایسے مارا نا تو وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ نے مجھے کوڑا مارا ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا میرا اور آپ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسی وقت فرمایا میری بات سنو، اس کو بٹھایا، اپنا کوڑا پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، فرمایا عمر فاروق سے دنیا میں بدلہ لے لو، قیامت کے دن مجھ سے بدلہ نہ لینا۔ لوگوں یہ جو واقعات میں نے چند آپ کے سامنے اور قرآن سنت کی جو باتیں رکھی ہیں یہ اس لیے رکھی ہیں لوگوں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو،
وہ گاہک ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ عام آدمی، اپنی زبان کی حفاظت کرو، دنیا میں اس طریقے سے جاؤ کہ پاک اور صاف ہو کہ جاؤ قیامت کے دن کسی کا دینا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاک صاف اور پوتر زندگی، حلال کی روزیاں عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ ہمارے ماں باپ کو اللہ پاک معاف فرما دے۔ ساری دنیا کی جتنی مائیں اور باپ جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اہل توحید، اللہ سب کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔